सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, सबसे पहले तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का ट्रांसफर है, जो कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि जजेस को हाई कोर्ट के ट्रांसफर किया गया बगैर किसी वजह के। हाउ वुड यू लुक एट दिस डिसीजन सर, जहां पर जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी बताया जा रहा है कि ही वोटेड अगेंस्ट इट, और 3 जजेस को 2 की रिकमेंडेशंस वापस ली गई और 3 को ट्रांसफर कर दिया गया। जी, ये हमारी तारीख का और बिलखुसूस अदालती तारीख का मैं समझता हूँ एक तारीख तरीन दिन है। हमारी तारीख अमूमन तारीख ही है, उसमें बहुत से दिन ऐसे हैं जिनका सोचकर हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। आज भी एक ऐसा ही दिन है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारी तारीख पढ़ने वाला जो नौजवान होगा वो इस दिन के बारे में पढ़ेगा, जो आज हुआ इसके बारे में पढ़ेगा और कहेगा कि तमीज़ुद्दीन के बाद फ़लाँ फ़लाँ दिन था और फिर 28 अप्रैल 2026 का दिन था जब पाकिस्तान की अदालत पर एक हमला हुआ, एक कारी ज़रब हुई और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मुनहदम किया गया। ये एक बहुत बड़ा सानिया है जिससे इस कौम को दौचार किया गया है। इसके बाद कोई जज सर उठा के नहीं चलेगा। ये ऐलान कर दिया गया है कि जो हक की बात करेगा, जो आज़ाद मंश होगा, जो अदलिया की आज़ादी की बात करेगा, इज़्ज़त नफ्स की बात करेगा, जो कानून और आइन के मुताबिक मातूब लोगों को इंसाफ देने की कोशिश करेगा, तो उसको निशान इबरत बनाया जाएगा, उसको तितर बितर कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है। कोई वजह नहीं थी, जैसा कि आपने कहा। ऐसा नहीं है कि बाबर सत्तार साहब को पेशावर भेजना ज़रूरी था क्योंकि पेशावर में जजों की किल्लत हो गई थी, वहाँ पेशावर बाहर से जज नहीं मिल रहे थे हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए, इसलिए इस्लामाबाद से किसी को भेजना पड़ा। ये सिर्फ एक तंबीह है जो पूरे मुल्क के जजों को और वकला को की गई है कि कल को अगर तुमने जज बनना है तो ये है वो कायदा जिसके तहत तुम्हें जज बनना होगा, तुम्हें सर झुका के रखना होगा, भूल जाओ कि तुम्हारी कोई आज़ादी होगी। तो ये एक सानिया है जिससे हम आज दो चार हुए। सलमान साहब, आपके ख्याल में इन तीनों जजेस को आप समझते हैं कि उसी वक्त रेजिग्नेशंस दे देने चाहिए थे जब 27वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने इस्तीफे दिए थे? क्योंकि ये बात तो तय थी कि इनके ट्रांसफर्स जो हैं दूसरी अदालतों में वो तो यकीनी हैं। इन्होंने लेटर भी लिखने वाले उन जजेस में इनका शुमार होता था। देखिए, ये एक अपनी मैं समझता हूँ ज़ाती राय है। वो अब भी ये समझते हैं कि वो जहाँ भी होंगे, जिस अदालत में होंगे, वो सच का साथ देंगे, वो हक बात करेंगे। तो ठीक है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो अपनी रविश पर कायम रहें, जहाँ भी हों वो इंसाफ करें, हक की बात करें। तो ये एक ऐसा अमल है जिसको वो बिल्कुल अब भी जिस पे अमल कर सकते हैं। कुछ जजों ने इस्तीफ़े दिए। लाहौर हाई कोर्ट के शम्स मिर्ज़ा साहब ने इस्तीफ़ा दिया। उनको बिल्कुल यही लगता था या लगता होगा कि उनको नहीं इस निज़ाम का शिकार बनना चाहिए। तो ठीक है, ये एक अपनी राय थी और मैं समझता हूँ दोनों आरा ठीक हैं। जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया उन्होंने भी ठीक किया, जो खड़े रहे हैं और अब इस जबर का सामना कर रहे हैं उन्होंने भी ठीक किया। राइट। और सलमान साहब, आपको वकला तहरीक चलने का कोई इम्कान नजर आ रहा है? क्योंकि वकला बरादरी मुसलसल ऐसा बज़ाहिर तो एक तासुर है कि खामोश है। 27वीं आईनी तरमीम हो गई, अब ये 28वीं की भी बाज़गश्त है। सो मुसलसल आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये तारीख तरीन अगर दिन के तौर पर भी देखा जा रहा है तो इससे भी आगे मुसलसल वो एग्जीक्यूटिव जो कि जुडिशल कमीशन में एक मेजॉरिटी रखती है, उसने अदलिया को इसी तरह से सबसर्विएंट बनाकर मजीद फैसले करने। देखिए, तहरीक बिल्कुल चल सकती है और मैं समझता हूँ चलेगी। वकला में जो गम गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। कल कराची में सिंध हाई कोर्ट बार में एक बहुत अजीमुशान इज्तिमा हुआ। वहाँ जो गुफ्तगू हुई उससे चंद दिन पहले एक वकला का जरगा पेशावर में हुआ था। तो ये अमल जारी रहेगा। लेकिन देखिए, बदनसीबी की बात अब की बार एक जो है वो ये है कि हम जिन लोगों पर तकिया किया करते थे कि उसूल के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये आइन और कानून की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, आज हमें वो भी एक तरह से आला कार नज़र आते हैं जबर का। जिन लोगों ने जुडिशल कमीशन में वोट डाला इन 3 जज साहिबान की मैं कहूँगा इनको दरबदर करने के हक़ में, आप वो नाम पढ़ लीजिए। मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि कौन लोग हैं, इन्होंने माजी में क्या दावे किए, क्या कुछ कहा, कहाँ खड़े थे और आज क्या कर बैठे हैं।
تو اس وقت معاشرے میں ایک میں سمجھتا ہوں انحطاط کا عالم ہے. وہ لوگ جو انسانی حقوق، جمہوریت، شرافت کی بات کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ ہم نے 30-35 سال گزارے، ان کو سمجھا کہ واقعی یہ جمہوریت اور آئین اور شرافت اور انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، آج ان کے چہرے ہمارے سامنے عیاں ہیں. وہ صرف وکلاء میں نہیں، وکلاء سے باہر بھی معاشرے میں جتنے لوگ آج لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اس جبر کے نظام کا حصہ بنے، اس جبر کے نظام کی خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے، ان کو دیکھ کر، اس تعداد کو دیکھ کر، ان ناموں کو دیکھ کر میرا اپنا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس سارے عمل کو چیلنج کرنے کا ایک لیگل سکوپ آپ کو کتنا لمیٹڈ اور کتنا کنفائنڈ نظر آ رہا ہے؟ کوئی لیگل سکوپ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کریں گے تو ٹھیک ہے، وہ کرتے رہیں. مجھے اس وقت کوئی عدالتی راستہ نظر نہیں آ رہا، مجھے کوئی پارلیمانی راستہ نظر نہیں آ رہا جس کے ذریعے ہم حق بات جو ہے وہ کر سکیں، یا انصاف حاصل کر سکیں، یا ایسی قانون سازی کرا سکیں جو شرافت کے معیار پر پورا اترتی ہو، جو آئین اور قانون کی روح ہے اس کے مطابق ہو. اس وقت ہم ایک تاریک ترین دور سے گزر رہے ہیں. دیکھیں، جب مارشل لاء کسی ملک میں لگ جاتا ہے یا پاکستان میں لگتا رہا تو بات واضح ہوتی تھی کہ بھی آئین، قانون، یہ سب چیزیں ہٹا دی گئی ہیں، اب مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا جو حکم ہے وہی ملک کا قانون ہے. تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہم نے لڑنا ہے، لیکن یہ ہمارے آئین اور قانون سے متصادم ایک صورتحال ہے. اب یہ جھانسا دیا جا رہا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فارم 47 کی بنیاد پر جو ہم نے پارلیمان قائم کر دی، اب اس پارلیمان کے ذریعے جو قانون سازی یا آئین سازی کی جا رہی ہے، یہ سب تو آئین ہے، یہ سب تو قانون ہے. باہر کی دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ہم سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں. اس ڈھکوسلے، اس فریب کے نظام کی جڑ جو ہے وہ الیکشن پر حملہ ہے، وہ عوام کی آواز پر حملہ ہے جو 8 فروری 2024 کو ڈالا گیا. آپ نے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہا کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری آواز کی وقت نہیں ہے، اب ہم تم پر جبر سے حکومت کریں گے. جابر اور وہ جس پر جبر کیا جائے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. ریاست نے اس ملک کے عوام سے اپنا رشتہ توڑ دیا اور آج جو ہوا اسی کا ایک شاخسانہ ہے. رائٹ سلمان صاحب، اب ذرا میں بات کروں گی پمز ایڈمنسٹریشن کی جو پریس ریلیز ہے وہ میرے سامنے ہے. گزشتہ رات پھر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پمز ہسپتال لے کر جایا گیا، اور جو یہ پریس ریلیز میں مینشنڈ ہے کہ ان کی آنکھ میں جو ہے وہ کلینکل امپروومنٹ بھی شو کر رہی ہے. آپ لوگ آؤٹ رائٹلی تمام جو پریس ریلیزز اور تمام جو رپورٹس حکومت کی جانب سے اور اس کی کمیشن بورڈ کی جانب سے سامنے آئی ہیں اس کو آپ لوگ تواتر کے ساتھ ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن کیا یہ موومنٹ جو گزشتہ رات ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب کو پھر ایک بار لے کر جایا گیا، اس کے حوالے سے خبر پارٹی چیئرمین سمیت کسی بھی رہنما کو نہیں دی گئی؟ جی، کسی کو نہیں دی گئی، اور سب سے ضروری یہ تھا کہ خان صاحب کی بہنوں کو یہ خبر سب سے پہلے دی جاتی، ان کو موقع دیا جاتا وہاں موجود ہونے کا، خان صاحب کے ذاتی معالجین کو موقع ملتا وہاں موجود ہونے کا. یہ ایک بربریت ہے جو مسلسل ہے. یہ کسی شرافت کے اصول پر یہ بات پوری نہیں بیٹھتی کہ ایک شخص کو آپ بار بار ہسپتال لے جائیں، رات کی تاریکی میں لے کر جائیں، رات کی تاریکی میں واپس لائیں، پھر اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیں اور اس کے خاندان کو، اس کے معالجین کو کچھ پتہ نہ ہو. یہ ہم بالکل مسترد کرتے ہیں جو کوئی سرکاری رپورٹ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں دی جاتی ہے. تو یہ ایک اور واقعہ ہے جو تاریخ ہے، جو ہم قبول نہیں کرتے، اور پاکستانی قوم کے سامنے ہے یہ کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ان کے خاندان کو جو ہے ان کے وہ بنیادی حقوق جو ایک خاندان کے قانون میں دیے گئے ہیں وہ خاندان کو نہیں دیے جا رہے. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے اور ہم نے سب کا مقابلہ کرنا ہے، سب کو مات دینی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم نے اپنی آواز بلند کیے رکھنی ہے، لیکن آواز سے آگے بڑھ کر علماء جب یہ نظام پاش ہوگا، پاکستان کی قوم شرافت اور اپنی جو تمدن کی اعلیٰ اقدار ہیں ان کو اس ملک میں نافذ کر پائے گی، وہ دن ضرور آئے گا. پر سلمان صاحب، جہاں پر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلسل آپ لوگ کی جانب سے اس رویے کو بھی، ان رپورٹس کو بھی مسترد کیا جا رہا ہے، لیکن بتدریج ایک ٹرینڈ زور پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور کون سا فورم آپ سمجھتے ہیں کہ ویلڈ ہوگا کہ جس پر آپ لوگ کی سنوائی ہو؟ کیونکہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ لوگ جو اسٹریٹ موومنٹ کی بھی کال دے رکھے ہیں، اس کے حوالے سے ود ان دا پارٹی بھی، اور جو تاثر آتا ہے آج آپ کی گفتگو میں بھی سن رہی تھی کہ جہاں پر آپ نے کل اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کا بھی آپ نے اشارہ دیا، آپ کی ملاقات ہوگی، ایک آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ طے ہوگا. کیا آپ لوگوں کو اور اپنے ورکرز کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے مطالبات کو اپنے ٹارگٹ تک اچیو کرنے کے لیے کس طرح سے لوگوں کو متحرک کریں گے؟
دیکھیے لوگوں کو آواز اٹھانی ہے، ہم سب کو آواز اٹھانی ہے، ہم سب کو باہر آنا ہے، اپنا جو ایک بنیادی حق ہے زمین پر چلنے کا، آرٹیکل 15 کا، اس کو استعمال کرنا ہے۔ ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہے، آرٹیکل 17 ہمیں اظہار کی آزادی کا حق دیتا ہے، یہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک جگہ اسی طرح ایک سوال مجھ سے ہوا ایک تقریب میں نے کہا دیکھیں امام خمینی نے اپنی سیاست 1964 میں شروع کی، 63 میں شروع کی، 64 میں وہ گرفتار ہوئے، جس دن وہ پہلی بار گرفتار ہوئے یا اس سال بڑی گرفتاری ان کی عمل میں آئی، ہزاروں لوگ ایران میں باہر نکلے، سینکڑوں کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ عمل چلتا رہا۔ سن 89 میں ایران میں انقلاب آیا، جب کروڑوں لوگ باہر نکلے، پورا ملک منجمد ہو گیا، کسی نے ٹرک نہیں بھیجا، گاڑی نہیں بھیجی۔ یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو قوموں کی تاریخ میں آتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں 15 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کی 30 سال کی جد و جہد ہمارے سامنے ہے۔ انشاءاللہ یہ قوم باشعور ہے، یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا بربریت ہے جو اس ملک پر ڈھائی جا رہی ہے، جو عمران خان پر ڈھائی جا رہی ہے، ان تمام اسیران پر جو جھوٹے مقدموں کی وجہ سے آج جیلوں میں ہے، جو عدالتی نظام کے ساتھ کر دیا گیا ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی، اور یہ معاملہ کوئی 8 10 20 ہزار والا نہیں ہے کہ کسی ایک شہر میں 20 ہزار 30 ہزار کا ایک گروہ آئے اور نظام گر جائے۔ ہم نے اس پورے نظام کو ہر سطح، ہر گلی، ہر گاؤں، ہر شہر میں چیلنج کرنا ہے۔ رائٹ، بٹ سلمان صاحب ود یور پرمیشن، آپ نے جس طرح ایرانی قیادت کا ذکر کیا، گزشتہ ہفتے جو علیمہ خان صاحبہ کے بھی جو ریزرویشن سامنے آئے تھے، اگرچہ وہ پریٹی مچ آپ کی آج کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے، لیکن وہ بھی ایرانی قیادت کے اس کریج اور اس کی جرت مندانہ جو ان کی ایک اس کا اظہار جو انہوں نے کیا تھا، اس کا وہ اشارہ دے رہی تھی کہ جو فرنٹ سے دے ور لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اپنی قوم کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کے کانٹیکس میں وہ ایک طنزاً یہ بات ضرور سامنے دیکھیں لیڈ کرنا فرنٹ سے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کل ہم 10 20 لوگ جو ہیں جن کو لیڈرشپ کہا جا رہا ہے نکلتے ہیں، چل پڑتے ہیں کسی سڑک پہ، 10 20 منٹ میں ہم گرفتار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ انہوں نے فرمائشی گرفتاری دے دی، یہ دیکھو کہاں گئے، اور بالکل خاموشی ہو جائے گی۔ اس وقت ہماری 80% جو لیڈرشپ ہے وہ یا جیلوں میں ہے یا وہ انڈر گراؤنڈ ہے، 20 30 40 50 سال کی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، تو بالکل ہم تیار ہیں اس سب کچھ کو سہنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن ہم نے ہوش مندی سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے آسانی سے اپنے سر ان کے ہاتھوں میں نہیں دینے کہ ملک میں بالکل خاموشی ہو جائے، کوئی بات کرنے والا نہ ہو۔ آج پھر ہم بات کرنے والے 2-4 لوگ موجود ہیں جو بات کرتے ہیں، جو آواز بلند کرتے ہیں، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں۔ کب تک یہ ہمیں آزاد چھوڑیں گے میں نہیں کہہ سکتا، ہمارا شاید مستقبل جیلوں ہی میں ہے، لیکن جب تک ہم باہر ہیں ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی بات کریں، عوام کی بات کریں، اصول کی بات کریں، کرتے رہیں۔ وہ ہم کرتے رہیں گے، اور وہ لمحہ آئے گا جب عوام کا وہ ایک ریلا جو نکلا کرتا ہے، جو انقلابی ریلا ہوتا ہے، وہ نکلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم 8 10 20 ہزار لوگوں کو لے جا کر 100 200 لوگوں کو شہید کرا دیں، چند ہزار کو گرفتار کرا دیں، وہ بھی ایک لائے عمل کا حصہ ہو سکتی ہے، وہ بات، وہ بھی ایک کڑی ہو سکتی ہے ایک بڑے عمل کی، لیکن اس کا فیصلہ پارٹی بھی کرے گی، اور ہمارے جو ورکر ہیں، ہمارے جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے کارکنان ہیں، وہ کریں گے، اور یہ تمام عمل جو ہے وقوع پذیر ہوگا۔ رائٹ، اور سلمان صاحب آخری سوال، جو گزشتہ ہفتے ایک خبر سامنے آئی تھی عمران خان صاحب سے متعلق، اور آپ سمیت انہوں نے حامد خان صاحب اور انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے وہ جو رپورٹ ہوا تھا کہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ وکلا رہنما عمران خان صاحب کی رہائی سے بالکل جھوٹ تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ سلمان صفدر صاحب نے جو بات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بتا دی، سلمان صفدر صاحب نے ان باتوں کی تردید کی، نہ وکلاء کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی اس قسم کی بات کی، نہ پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے بات کی کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ یہ مکمل طور پہ جھوٹی خبریں تھیں جن کو اڑایا گیا۔ اور آپ بطور سیکرٹری جنرل یہ بھی سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو رول ہے وہ مسلسل ادا کرتے رہیں گے؟ جی میں کر رہا ہوں، جب تک میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، ان سے گفتگو نہیں ہوتی، جو ذمہ داری انہوں نے مجھ پہ رکھی ہے، میں اس سے بھاگوں گا نہیں۔ دیکھیں یہ تو ایک زیادتی ہوگی کہ خان صاحب کسی پر بھروسہ کریں، کسی کو ایک ذمہ داری کے قابل سمجھیں اور وہ شخص وہاں سے دوڑ جائے۔ تو میں خان صاحب کو موقع دوں گا کہ وہ اپنا فیصلہ کریں، ذمہ داری کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو دیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں بالکل کسی عہدے کا نہ پہلے کبھی خواہاں تھا نہ آج ہوں۔ خان صاحب کو صرف موقع ملنا چاہیے اپنا فیصلہ کرنے کا۔
رائٹ. اور سلمان صاحب یہ بھی جاتے جاتے بتا دیجیے کہ گزشتہ ہفتے جو پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ منعقد کیا تھا اس میں اپوزیشن لیڈرز شامل نہیں ہوئے تھے، اگرچہ آج کی آپ نے کی گفتگو میں بہت کلیئرٹی سے آپ نے سامنے رکھا کہ جو ڈفرینسز تھے یا کہیں پہ کوئی اختلاف تھا وہ بھی دور ہو چکا ہے. کیا 2 مئی کو جو لاہور جلسے کا اعلان کیا گیا ہے، سہیل آفریدی صاحب وہاں پر جائیں گے، یہ سب آن بورڈ ہوں گے اپوزیشن لیڈرز اور پاکستان تحریک انصاف آن دا ہول؟ نہیں، دیکھیے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے. وہ ایک آپریشنل قسم کی بات ہو سکتی ہے کہ اس دن ایک نے ایک جگہ ہونا تھا، دوسرے نے کسی دوسری جگہ کوئی جلسہ رکھ لیا. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. کل بڑی اچھی میٹنگ ہو گئی ہے سہیل آفریدی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب کی. آئندہ بہتر ربط سے جو بھی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی اس کو منعقد کیا جائے گا. جو معاملہ ہے 2 تاریخ کو تو کوئی جلسہ لاہور میں نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہمارے پروگرام ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے اور اس میں سب کی مشاورت شامل ہوگی. بہت شکریہ سلمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.